बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहेज़ हुकूमत की तो खैर इस वक्त हम बात नहीं करते, वैसे एक जहेज़ की थोड़ी बात करें। मुझे आज तक समझ नहीं आई लोग जहेज़ क्यों मांगते हैं। जब आप किसी लड़की का रिश्ता लेने गए हैं तो उस लड़की के माँ बाप अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़ूबसूरत जो उनकी ज़िंदगी का तोहफ़ा है वो ऑलरेडी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का एक क्या कहूँ ऐसे लोगों को कमज़र्फ़ी है जो मज़ीद आप उनके ऊपर बोझ डालने के लिए फिर चाहे आप उसको कहें वो अपनी खुशी से दे रहे हैं या अपनी खुशी से नहीं दे रहे। ज़रूरत क्या है ऐसी चीज़ों की जिसकी वजह से आप अगली फैमिली के ऊपर ऐसा प्रेशराइज़ करें उनको, जिसके बाद शायद उन लोगों के पास देने के लिए बहुत कुछ हो, शायद उन लोगों के पास देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन कुछ लोगों की ऐसे ज़हनियत की वजह से वो फैमिली, वो बच्चियाँ, उनकी बहनें और ये माशरा गंदा हो रहा है। ऐसे लोग जो शादी के नाम पर जहेज़ लेते हैं और ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हक़ है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ। कुछ अरसा पहले इसी तरह एक फ़ैमिली मुझे मिली और उस लड़के उन दोनों का कोई प्रॉब्लम चल रहा था और वो लड़की ने मुझे बाद में कहा कि एक्चुअली में ये जो फैमिली है, मेरे जो हस्बैंड हैं और उनके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, दे वांटेड टू हैव अनदर कार, कोई और गाड़ी थी और हमने कोई और गाड़ी दे दी और इस वजह से उस बच्ची को डाइवोर्स हो गई। मतलब सिर्फ ये बात, एक माशरे के मुंह पर एक चपेड़ है ये चीज़, एक थप्पड़ है बहुत ज़ोरदार। अगर आप लोग फील करें तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे घरों में बहनें हैं, हमारे घरों में बेटियां हैं, लेकिन जब हम अपने बेटों की शादी करते हैं, क्योंकि बेटों की शादी, बेटों की माएँ, बेटों के बाप होना तो बहुत बड़ी इस माशरे में एक बहुत क्रेडिट समझा जाता है, जबकि बेटियों के माँ बाप होना शायद इतना बड़ा क्रेडिट नहीं समझा जाता। मजबूर होते हैं माँ बाप क्योंकि वो बेटी के माँ बाप हैं, और बहुत मगरूर होते हैं माँ बाप जो बेटों के माँ बाप होते हैं। इसमें बेटी और बेटा सवाल नहीं है, इसमें उस बीमार ज़हनियत का सवाल है जिसकी वजह से रोज़ाना न जाने कितनी फैमिलीज़, कितनी बेटियां, कितनी बहनें रिश्ता नहीं कर सकती क्योंकि शायद वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। और कितनी बदकिस्मती है इस माशरे की कि कानून होते हुए, हुकूमत होते हुए, इस माशरे को पता है इन चीज़ों का, हम फिर वही करते हैं। ये हमारे माशरे की बेहिसी है इसमें, और इस माशरे की बेहिसी के अंदर हम सब बराबर के शरीक हैं। हम लोग, मैं अक्सर देखता हूँ लोग शादियों पे जाते हैं तो शादियों पे जाके पहला सवाल ये होता है कि लड़के की माँ को क्या दिया है इन्होंने, बाप को क्या दिया है, साली को क्या दिया है, साले को क्या दिया है। किस फजूल किस्म की बातों में हम लोग पड़ गए हैं, कितनी माजूर जहनियत वाले हम लोग हो गए हैं कि हम लोग बच्चियों को ब्याह कर नहीं लाते, उनको ख़रीदते हैं। बड़ी गंदी बात है, लेकिन हज़म कीजिएगा। हम लोग एक्चुअली में ये भूल जाते हैं कि कल को हमारे घर भी रिश्ते आने हैं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों के भी रिश्ते आएंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग इस माशरे में रहते हैं और हमने लोगों को, एक तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये, हमने माशरे को बड़ा कुछ बताना होता है कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ लोग तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं देखते। सो कोशिश करें कि ये जो एक सौदा आप लोग बेचते हैं और ख़रीदते हैं, इसको ना करें। यह हमारे माशरे में नहीं है, यह हमारे मज़हब में नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। आप लोग अगर इनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो ये पूरा माशरा आप लोगों की भी इज़्ज़त नहीं करेगा, और ये वक्त आएगा जो ऐसे लोग हैं, ये पूरा माशरा उनको ऊपर थूकेगा और उनकी इज़्ज़त नहीं करेगा।
اچھا یہ بڑے مزے کی ایک یہ انٹرسٹنگ چیز ہے، اور یہ سوال پہلے بھی ایک دو دفعہ میرے سے پوچھا گیا. جہیز جو ہے نا، وہ حصہ یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹرم اٹ ایز، وہ حصہ اس بچی کا ہے، وہ اس کے سسر کا نہیں ہے، وہ اس کی ساس کا نہیں ہے، وہ اس کی نند کا نہیں ہے، وہ اس کے نندوئی کا نہیں ہے، وہ اس کے جیٹھ کا نہیں ہے، وہ اس کے باقی کے رشتہ داروں کا نہیں ہے لڑکوں کے، وہ حصہ اس لڑکی کا ہے. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے جو حصے ہیں وہ ان کے ہیں، لیکن ہم لوگ وہ حصہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور وہ اس حصے پہ، وہ جدھر اس بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر یوں سانپ بن کر بیٹھتے ہیں جیسے یہ وہ کما کے لے کر آئے ہیں. اور پوری زندگی وہ بچی بیچاری پہلے اپنے گھر میں اسی طرح کی ذہنیت میں رہی، اور اس کے بعد جب وہ اگلے گھر آتی ہے تو وہ پوری زندگی اسی کمپلیکس میں رہتی ہے کہ میرا تو جو ماں باپ نے تھا وہ ان کو دے دیا ہے، تو میں اب کیا کروں گی. اس چیز کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. ان بچیوں کے حصوں کو ان کے پاس رہنے دیں، ان بچیوں کے حصوں کو مت آگے بانٹیں. یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ رشتے کیسے چلنے ہیں. ان بچیوں کے پاس اتنی ایشورٹی اپنی ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ان بچیوں پر مشکل وقت آئے تو ان کے پاس کچھ ہو. جا کے اگر وہ اپنے جہیز میں چلے گئی ہیں اور جہیز میں ان کی میرڈ لائف خدا نخواستہ ٹھیک نہیں رہی، تو نہ وہ ادھر کی رہیں نہ وہ واپس آ کے رہیں. کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں نا بہاریں، میں ایک چیز بتاؤں، یہ بہاریں صرف ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہیں، بہت کم بہن بھائیوں کی اس طرح ہوتی ہیں. سو کوشش کریں کہ جو ان کے حصے ہیں ان بچیوں کے، ہماری بیٹیوں کے، بہنوں کے، یہ ان کے نام پر ہی رہیں، انہی کے ساتھ رہیں. اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو آج کل معاشرہ ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں روز ہم کمپلیکس میں جا رہے ہیں. ہمارے بہت ساری انسیکیورٹیز ہیں. میری شادی پہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، میری شادی پہ اتنے کھانے ہونے چاہیے، میں اتنا مہنگا سوٹ پہنوں گی، میری یہاں کی جیولری ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں، سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ بالکل افورڈ کر سکتے ہوں گے، آپ کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کی ایسی خواہشات کا جب آپ اظہار کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر کیا آ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی شادیاں، اس طرح کی شاہانہ شوق برداشت کر سکتے ہیں. یہ 5-10% ہوں گے پورے پاکستان کے. 22 کروڑ میں سے 5 نہیں تو 10% کی یہ شوق ہوں گے. اس کی وجہ سے جب یہ بچیاں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جب یہ بچیاں جو تھوڑی سی اتنی ساؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈس کی نہیں ہوتی، جب یہ دیکھتی ہیں تو وہ ان کے ذہن کے اندر بھی وہی سب کچھ آتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کا رزلٹ اتنا بھیانک ہے کہ وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے فیملی کے باقی کے لوگ غلط کاموں پہ پڑ جاتے ہیں، غلط رستوں پہ پڑ جاتے ہیں. سو خدا را وہ کام کیجئے جو ہر چیز دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. کچھ کام زندگی کے آپ کی اپنی خوشی کے لیے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا خوشی کو آپ اپنی خوشی کو پوری دنیا کو بتائیں کہ میں نے آج یہ پہنا ہے اور آج میں نے یہ کھایا ہے اور آج میں ایسے یا لگ رہا ہوں یا لگ رہی ہوں. اٹس ناٹ لائف. یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں، اس پہ ایک پکچر جب آتی ہے نا کسی بچی کی شادی کی اور یہ وہ، اس پہ شاید 5,000 10,000 لاکھ بھی آئی ڈونٹ نو اتنے لائکس آ جائیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ ان تصویروں کو بہت سے ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کی زندگی میں یہ بہت بڑا ایشو ہے اس طرح کی زندگی گزارنا. وہ اس لیول پہ اپنی زندگی نہیں گزار سک رہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں ایسی چیزیں تو وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. وہ بچیاں فرسٹریٹ ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کی بھائی بہنیں فرسٹریٹ ہوتے ہیں،
اور وہ اس فرسٹریشن کا ان خوابوں تک پہنچنے کے لیے وہ بہت سے غلط کام کرتے ہیں، جو کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس فیملی کے لیے اور اس معاشرے کے لیے بہت برا رزلٹ لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اس پہ میں ایک چیز بتاؤں، دیکھو رشتے نا دلوں سے ہوتے ہیں، رشتے پیار کے ہوتے ہیں، رشتے پیسوں کے نہیں ہوتے۔ جو رشتہ، جس رشتے کی بیس پیسہ ہوگا، عہدہ ہوگا یا ایسی چیزیں ہوں گی، وہ رشتے نہیں ہوں گے، وہ صرف کمپرومائزز ہوں گے۔ یہ جب شادی ہوتی ہے نا کسی کی، ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی کی، تو کہا جاتا ہے یہ خاندان مل رہے ہیں۔ سو ان خاندانوں کے اندر جو بڑے ہیں، ان خاندانوں کے، میں وہی بات کہتا ہوں نا، آپ کو آل ٹوگیدر بیک ٹو اسکیئر ون، بہت امپیکٹ ہے اس معاشرے میں ماں باپ کا، بہت امپیکٹ ہے اس معاشرے میں اساتذہ کا، جن کی اہمیت ہم لوگ روز بھولتے جا رہے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بیٹوں کو یہ سکھائیں پہلے دن سے کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، اگر یہ سکھائیں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، تو ہمارے معاشرے کے 90% ایشوز ختم ہو جائیں۔ جو بچیاں یہ پروگرامز دیکھ رہی ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میں آپ لوگوں کو بیٹا ایک چیز بتاؤں، بڑے دھیان سے سمجھنا اس چیز کو۔ لڑکوں کو گرل فرینڈ چاہیے کترینہ کیف جیسی، ٹھیک، اور بیوی چاہیے اپنی ماں جیسی۔ سو یہ کبھی مت سمجھنا کہ اگر آپ پارٹیز پہ جا رہے ہو، آپ باہر گھوم پھر رہے ہو، آپ راتوں کو پھر رہے ہو، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہو، اینڈ یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ، سو وہ آپ کے اس کے لیے کوئی بہت بڑا کرزما آپ کریٹ کر رہے ہو۔ نو، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک دیٹ وے۔ نو میٹر واٹ ایور ہیپنس، جو بیٹا ہوتا ہے نا، اس نے پوری زندگی آئیڈلائز کرنا ہے اپنی ماں کو۔ اگر آپ کے اندر وہ انگریڈینٹس ہیں تو یس، دیٹس دا پلس پوائنٹ۔ بٹ اف یو تھنک کہ نہیں ہے اور میں ہیروئن بن کے پھرتی رہوں گی اور میرے آگے پیچھے ہی ہوں گے، تو یہ جو ٹائم سپین ہے نا جوانی کا، یہ اتنا سا ہوتا ہے، مارک مائی ورڈ، اٹس جسٹ لائک ایسے گزر جاتا ہے۔ سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ یور مورل کریکٹر، ہاؤ اسٹرانگ پرسن یو آر، اینڈ ہاؤ مچ responsible lady you are. So if these ingredients are in you, you will inshallah have a successful life. But یہ جو باقی کی چیزیں ہیں نا کہ پیسوں کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی اینڈ آل دیٹ، یہ ان لوگوں کی، ان مرد حضرات کی کمظرفی ہے، اور ان کی کمظرفی کی وجہ ان کے پیرنٹس کی میں کیا کہوں گا، لاپرواہی نہیں کہوں گا، ان کی غلط ٹریننگ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں سکھایا کہ عورت کی عزت کیا ہے۔ سو پھر وہی والا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیرنٹس اینڈ ٹیچرز، دے آر ویری امپورٹنٹ ان آور لائفس۔ اچھا، میں اس چیز کو نا اتنا بائی نہیں کرتا کہ صرف ماں باپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ہم لوگ نا ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہنے کے ہمارے خواب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگزامپلس، وی آل نو، لوگ نوکریوں پر آتے ہیں۔ میں ایک چل لیٹس پٹ اٹ انادر وے، لوگ سول سروسز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ بہت اچھے گھر میں میری شادی ہو جائے۔ نو، اچھی بات ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ جو ہم لوگوں نے یہ ایک بنا لیا نا کہ ہمارے ماں باپ چاہتے، نہیں، ہمارے ماں باپ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے یا بچی کی ایک اچھے گھر میں شادی ہو، لیکن ہم لوگ باگن کرنے لگ گئے ہوئے ہیں اپنی پوزیشنز کو، ہم لوگ بیچتے ہیں اپنی پوزیشنز کو۔ ایک 17ویں گریڈ میں اگر بچے آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، تو ان کی فرسٹ پریورٹی، دس از دا فرسٹ پریورٹی، اور جو بڑے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں، آئی بلیو ان کی بھی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے، چلو یہ نال ویاہ کر دیو، دی زندگی بڑی چنگی ہن گزرے گی،
ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا فرق ہو گیا ہوا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ اس لیے فرق ہو گیا ہوا ہے کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہے. نو بڈی ایون نوز کہ آپ جس ایک سو کالڈ ایک بڑے ٹاپ ایک بیوروکریٹ سے شادی کر رہے ہیں, وہ کل کو شاید پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین انسان ہو, شاید اس کے اندر ماں بہن بیٹی کی عزت کا کانسیپٹ ہی نہ ہو, شاید اس کو کسی کی عزت بھی نہ آتی ہو, لیکن صرف ایک دنیاوی چیز پہ دنیا کو دکھانے کے لیے, ہاں جی میرا داماد یہ ہے, میری بہو یہ ہے. ڈونٹ ڈو اٹ. آپ یقین کریں یہ چیز آپ میں سے بہت سو کو جن کے ساتھ یہ چیز گزری ہوئی ہے, آپ لوگوں کو یہ بہت ہانٹ کرتی ہے. یہ لوگوں کو بہت ہانٹ کرتی ہے. رتبے اور عہدے دیکھ کر رشتے نہیں بناتے, یہ بہت تھوڑی دیر چلتے ہیں. رشتے صرف دل سے بناتے ہیں, کیونکہ دلوں سے رشتے چلتے ہیں. اور میاں بیوی کا رشتہ یہ بہت سینسٹیو ریلیشن ہے, یہ دل سے چلتا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ کی اولاد لائق ہے تو پیسے اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر آپ کی اولاد نالائق ہے تو پیسے اکٹھے کر کے کیا کر لیں گے. اگر وہ لائق ہے تو وہ خود اپنا مقام پیدا کرے گا اس دنیا میں, اور اگر وہ نالائق ہے تو آپ جس مرضی سے اس کی شادی کرتے ہیں, he or she will not deliver. سو اپنی زندگی کے بینچ مارکس کو ڈونٹ اٹیچ دیم ود اس کے ساتھ اے بی. یہ پوزیشنز اور رتبے, یقین کر لیں ایک چیز کا, یہ پوزیشنز اور رتبے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ سجدہ جو ہے نا وہ صرف میرے رب کا ہے. لوگوں کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیں, لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں. اپنی کوشش کریں زندگی میں کم سے کم لوگوں سے کام کہیں. آپ کے رشتے بہت خوبصورت رہیں گے. جب آپ لوگوں سے کام کہیں گے اور ان کو بار بار کہیں گے تو آپ کے رشتے ڈسٹرب ہو جائیں گے, وہ جو مرضی رشتہ ہو. یہ اس معاشرے کی اس سے بڑی بدقسمتی ہے. لڑکا کیا کرتا ہے؟ اوبویسلی سارے ماں باپ چاہتے ہیں لڑکا کماتا ہو, بالکل ٹھیک ہے. اکلوتا ہے, یہ کیا سوال ہوا جی؟ اکلوتا ہے. اگر اس کے 2 بہن بھائی ہیں تو آپ کے 4 بچے ہونے چاہیے, لیکن جدھر آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو وہاں پر وہ اکلوتا ہو. کیوں؟ یہ اس کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جب جائیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, تو جب بیٹے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اگر لڑکیوں کا جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے اس معاشرے کی, تو جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کی, میں آپ کو بتاؤں نا, میں نے بہت سے ایسے انسیڈنٹس دیکھے ہیں. میں لڑکیاں لڑکوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں ہم تمہارے پیرنٹس کے ساتھ نہیں میں رہ سکتی. وہ بوڑھے ماں باپ مر جائیں نا, وہ سڑک پہ وہ ان کو چھوڑ کے چلا جائے بیٹا, کیونکہ میری بیوی کہہ رہی ہے. اور بیوی کو کون کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بیٹا دیکھنا ہے نا, اس کے باپ کو دیکھیں وہ باپ کیسا ہے, آپ کو بیٹے کی ڈیفینیشن آ جائے گی. بیٹی دیکھنی ہے آپ اس کی ماں کو دیکھ لیں. آپ اور کسی رشتے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. بیٹے باپ جیسے ہوتے ہیں اور بیٹیاں ماؤں جیسی ہوتی ہیں. یہ بڑی کلیئر ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس معاشرے میں. ان چیزوں کو سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ٹیمپریری آپ کو خوبصورتی لگ رہی ہوتی ہے نا, جو لوگ اکثر گڈی چنگی ہے, منڈا کی کردہ ہے, او دیکھو نوکری کنی چنگی ہے, او خدا کے لیے کم آؤٹ آف دس فیز. یو ہیو نو آئیڈیا آپ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں. آپ سوچیں, جب آپ اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ تم نے اس لڑکے کے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں رہنا, تو اس بیٹی کے بہت جلد اولاد بھی ہو جائے گی, اور ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں. اور پھر سوچیں وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں, جب اس بیٹی کے بچے بڑے ہوں گے اور ان کے گھر میں بہویں آئیں گی اور وہ آ کے کہیں گی ان کے ہی بچوں کو کہ ہم نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا, تو کیسا لگے گا؟
سو خدا کے لیے یہ چیزیں مت کریں، اپنے بچوں کو یہ مت سکھائیں کہ تم نے ادھر جا کے یہ کرنا ہے، ایٹیچیوڈ رکھنا ہے۔ اگر وہ کسی گھر میں آ رہے ہیں، کھلے دل سے ان کا ویلکم کریں اور اتنی ہی عزت دیں جتنی عزت آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑے مزے کا آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک شادی پہ میں گیا تو وہاں پر وہ لڑکی کے والد کو میں جانتا تھا۔ میں گیا تو مجھے کہ ملے، بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے۔ میں کہ جی کیا ہوا؟ میں کہ جی بڑی مبارک ہو۔ مجھے ایک جملہ ان کا تھا، کہتے ہیں کہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ لگا دی ہے، سب کچھ۔ اور مجھے کہتے ہیں کہ صاحب میرے نا ابھی 3 بیٹیاں اور ہیں، اور وہ ان کا اور ان کا ڈفرنس 1 سال کا تھا۔ کہتے تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ بہت بڑا سوال تھا جو اس نے مجھ سے کیا، جس کا جواب شاید آج تک میرے پاس نہیں ہے۔ میں جب اس لڑکے کے پاس گیا، وہ جو دولہا تھا، اینڈ آئی آسکڈ ہم، میں نے کہا یار آپ کیا کرتے ہو، کتنی تنخواہ ہے آپ کی کیا؟ تو اس نے مجھے بتایا جی میں ایک فرم میں کام کرتا ہوں، میری 28,000 تنخواہ ہے۔ میں نے کہا یہ جو شادی ہوئی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کتنے کی ہوئی ہوگی؟ تو مجھے کہتا ہے کہ ہاں جی بڑا جی، اللہ کا شکر ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ سوچا ہے کہ اس بچی کی 3 بہنیں اور ہیں؟ تو آپ یقین کریں بے غیرتوں کی طرح وہ ہنس پڑا۔ کوئی بات نہیں، وہ تو جی اللہ دے دے گا۔ اور مجھے ریئلائز ہوا کہ اس میں اس لڑکے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا اس کے ماں باپ کی پرورش کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے انشور کیا، اور آپ دیکھیں اس لڑکے کی اپنی 2 بہنیں تھیں۔ خیر بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تالیاں دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہیں۔ ماں باپ، آپ کی گرومنگ، آپ کے اساتذہ، آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ، آپ نے معاشرے کو کیا دیکھا ہے۔ میں ایک پرانی گاڑی پہ بھی شاید کمپرومائز کرتا ہوں، لیکن شاید لوگ چاہتے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد نئی گاڑی آئے۔ ہم لوگ شاید لاہور میں بھی رہ کر بھی خوش ہیں، لیکن لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے 6 مہینے باہر ویکیشن کے اوپر جانا ہے۔ یہ کیوں مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے، اور وہاں جا کر آپ بالکل جائیں، پھر آپ نے اپنی پوری دنیا کو بتانے کہ ہم وہاں گئے۔ سو آپ کے جانے سے کسی کو اعتراض نہیں، آپ کی شاپنگ سے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن جب آپ اس کی نمائش کرتے ہیں، آپ تماشا لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو ہماری مفلوج قسم کا معاشرہ ہے نا، اس میں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بچوں کا اور خراب ہوتا ہے۔ سو اس کو خدا رہا یہ مت کیجیے، اس چیز کی طرف مت لے کر جائیں سب کو۔ ہمیں ایک اچھے طریقے سے ایک اچھا معاشرہ بننے دیں۔ ہم تو ایک بڑا گندا سا ہجوم بن گئے ہیں۔ یہاں پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جب تک وہ مر نہیں جاتا ہم اس کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ ہم تو اتنے بیمار لوگ ہیں، ہم اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم ہر ایک کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تماشا لگاتے ہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہم نے بھی بیمار ہونا ہے اور ہم بھی مریں گے۔ لیکن ہم اس مومنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے ہم ہر چیز کا تماشا لگاتے ہیں۔ میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں۔ لڑکے اور لڑکی جن کی شادی ہے، they have to make up their minds۔ آپ نے لڑکی سے شادی کرنی ہے یا آپ نے اس کے ساتھ جہیز جو آ رہا ہے اس سے شادی کرنی ہے، یہ فیصلہ اس لڑکے اور لڑکی نے کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو لڑکے جہیز مانگتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ ان چیزوں سے، ان پیسوں سے، اس گاڑی سے، اس بیڈ سے، ان ایسی سٹوپڈ چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کب چھوڑیں گے، اس کے فیملی کب اس کو چھوڑے گی، اتنی ہی جتنے وہ لڑکوں کے ذہن
بیمار ہیں اتنی ہی ان لڑکیوں کا ذہن بھی بیمار ہے، کیونکہ یہ کہیں پر بھی اگر یہ دونوں سائڈوں پہ ایسی چیزیں ہیں تو آپ یقین کریں بہت جلدی ان کے سامنے یہ سب کچھ آ جائے گا. سو یہ چیز اپنے ذہن سے نکالیں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. او بھائی 40 50 60 سال رہنا ہے زندگی میں، کچھ اچھا کر لو، انسانیت کے لیے رہ لو، انسانوں کے لیے رہ لو. یہ جو عزت ہے، یہ جو پوزیشنز ہیں، یہ تو میرے رب نے وعدہ کر دیا وہ دے گا. صرف محنت کرو، حسد مت کرو لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے عروج کو دیکھ کر حسد مت کرو. اگر کچھ کرنا ہے تو خود محنت کرو. آپ کا بہت شکریہ.